अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। दुनिया की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास कल से इस्लामाबाद में हो रहा है। दुनिया की 40% आबादी पर मुश्तमिल इस तंजीम का ये इजलास एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और ख़ित्ते में जंग के बादल गहरे होते जा रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। चीनी वज़ीर आज़म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। गुज़श्ता रोज़ भारत का 4 रुकनी वफ़द भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचा। अगरचे गुज़श्ता एक अशरे के दौरान किसी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। आखिरी मरतबा 2015 में सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस्लामाबाद आई थी, जबकि एस जयशंकर ने अपने दौरे से पहले वाज़े कर दिया है कि वो पाकिस्तान भारत ताल्लुकात पर बात करने के लिए इस्लामाबाद नहीं जा रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी मुलाकात की दरख्वास्त नहीं की और ना ही पाकिस्तान ने ऐसी किसी मुलाकात की पेशकश की है। उधर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। ईरान, रूस, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वफूद भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी के हवाले से गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है, पाकिस्तान के खित्ते में कितनी मुस्तहकम होगी, इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं साबिक सिफारतकार डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, चीनी वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान आ चुके हैं और पाकिस्तान और चीन के दरमियान कई मुआहिदों के हवाले से दस्तखत भी हो चुके हैं। आप क्या समझती हैं, इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, हर चीज़ का कोई इमीडिएट फ़ायदा नहीं होता है। इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान एक मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, 9 मेंबर्स हैं इसके और कुछ और भी मुल्क हैं जो इसके ऑब्जर्वर स्टेटस है जिनके, और जो उनकी एसोसिएट आप कह सकते हैं मेंबरशिप है। मगर ये 9 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। ज़ाहिर है इसमें सबसे अहम ममालिक तो चीन और रूस हैं, और फिर ऑफ कोर्स भारत भी है और ईरान भी है। तो ज़ाहिर है इस तरह की हाई प्रोफाइल, हाई लेवल, सीनियर समिट्स जब एक मुल्क ऑर्गेनाइज करता है या होस्ट करता है तो उसकी डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग में इजाफा होता है। तो मैं तो बस इस हद तक ही रखूँगी। इससे ज़्यादा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि इस समिट की कंक्लूजन क्या होती है, इसकी प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं। तो वो तो फिर कबल उस वक्त होगा कि इससे फ़ायदा क्या हुआ है पाकिस्तान को। डॉक्टर साहब, बड़े अरसे के बाद भारत की तरफ से कोई नुमाइंदा उनके वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं। अब आप क्या समझती हैं कि जब वो आने से पहले ये ऐलान कर रहे हैं कि हम बाइलेटरल कोई बात नहीं करेंगे, ये ऐलान ना भी करते तो भी वो शायद ये अमल यही रहता उनका, लेकिन बात ना करते तो वो जो एक सियासी तनाव है उसमें कमी की जा सकती थी। तो आपके ख्याल में उनका यहाँ पर आना क्या पाकिस्तान के लिए ऐसी सूरत में कि वो कह रहे हैं कि हम कोई बायलैटरल बात नहीं करेंगे, क्या कुछ हम उससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं पॉलिटिकली स्पीकिंग? नहीं, इसमें क्या फ़ायदा उठाना है? उन्होंने अपनी पोजीशन को स्टेट किया है। हमारे भी जब वज़ीर ख़ारजा गए थे एक एससीओ मिनिस्टीरियल मीटिंग पे भारत पिछले साल, पिछले मई में, जी, तो बिल्कुल। हमने भी तो यही कहा था कि हमें कोई बायलैटरल तो हम कोई इस तरह की ना मीटिंग सीक कर रहे हैं, हमने तो काफ़ी क्लियरली कहा था। और ना ही हमें कोई शौक है किसी किस्म के बायलैटरल इंटरैक्शन में। तो मैं नहीं समझती कि ये इसमें कोई अनयूजुअल बात है, और ना ही मेरा ख्याल है ज़्यादा इसको इतना बढ़ा चढ़ा के देखना भी नहीं चाहिए। ये एक मल्टीलैटरल मीटिंग है, ये बायलैटरल मीटिंग है ही नहीं। तो इसमें उनका कहना तो ज़ाहिर है वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी तो कह रहे हैं, ताकि वहाँ पर कोई इस तरह का एक्सपेक्टेशन ना हो। डॉक्टर साहब, आप इसको ऐसे कैसे देखती हैं कि हम शंघाई ताउन तंजीम में हम शामिल हैं और उसके बड़े सरगर्म मेंबर हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तहादियों, हम उसके इत्तहादी भी रहे हैं और हमारे उनके साथ भी बड़े क्लोज टाइज़ हैं। क्या पाकिस्तान के सामने इस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं एक दफ़ा फिर वो बैलेंस, क्वेश्चन ऑफ बैलेंस तो नहीं आ जाएगा? मैं नहीं समझती कि कोई इस तरह का इश्यू आएगा पाकिस्तान के लिए। बहुत सारे और मुल्क भी हैं जो कि मगरबी ममालिक के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, और चीन और रूस के साथ भी हैं। तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, कोई अनोखी चीज़ तो नहीं है। भारत के हैं, टर्की के हैं, सऊदी अरेबिया के हैं। तो ये कोई पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन तो नहीं है कि एक मल्टीलैटरल फोरम
آرگنائز کر کے بہت ہی بڑا کوئی بیلنس کا چیلنج آ جائے گا. اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں. دوسرا یہ کہ دیکھیں یہ بیلنس کا لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک. بیلنس آپ کرتے ہیں ایکویولنٹ کنٹریز کے درمیان. ہماری جو ترجیح ہے اسٹریٹجک پرائیورٹی ہے وہ چائنا ہے, اور ہمارے ہاں مغرب کے ساتھ تعلقات ہیں, لیکن ہم کوئی زیرو سم گیم نہیں کھیلتے ہیں. وہ بھی برقرار ہیں اور چین کے ساتھ بھی ہمارے برقرار ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ ایک ایس سی او کی ایک سمٹ میٹنگ کنوین کرنے سے کوئی بہت ہی بڑا چیلنج پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے ملک اور بھی یہ بھی جیسے میں نے کہا بہت سارے ملک اس طرح کی میٹنگز آرگنائز کرتے ہیں, اور دونوں طرف ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف کے ممالک جو ہیں ان سے تعلقات بھی برقرار رکھتے ہیں, تجارت بھی کرتے ہیں, سفارتی انگیجمنٹ بھی رکھتے ہیں. نتھنگ انیوژل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں ایس سی او کے جو رکن ممالک ہیں, اگر ہم ان کے آپسی اختلافات کو مد نظر رکھیں تو کیا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے اس تنظیم کی جو افیکٹونیس ہے وہ کم ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے جو دو بڑے ممالک ہیں جو اس کے ممبر ہیں, جو سب سے اہم ممبرز ہیں, وہ روس اور چین ہیں. ان کے درمیان تو اس طرح کا کوئی نہیں ہے تناؤ. اگر آپ کا اشارہ بھارت اور پاکستان کی طرف سے ہے تو اس طرح کے ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن میں اول تو ہم لیڈنگ ممبرز نہیں ہیں. اس کے لیڈنگ ممبرز میں نے آپ کو بتا دیے وہ ہیں چین اور روس. پھر یہ کہ اس طرح کے فورمز میں آپ باہمی یا بائیلیٹرل ایشوز نہیں ریز کر سکتے. تو پھر تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ انڈیا پاکستان کے جو ٹینشنز ہیں وہ کسی طرح سے اثر انداز ہوں گے ایس سی او پہ. پہلے بھی ایس سی او کی میٹنگز ہوتی رہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. اس میں کیا انڈیا پاکستان کی ٹینشن سے کیا وہاں ڈکلیریشن نہیں ہوئی بالکل. کیا ان کی کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوئی وہاں؟ نہیں. جو جنرل پرنسپلز ہیں جس پہ کہ یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹس وغیرہ ایشو ہوتے ہیں, کمیونیکیز ایشو ہوتے ہیں, اس میں کوئی میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ پاکستان انڈیا کے درمیان کوئی اس طرح کی ڈس ایگریمنٹ آئی ہو جس کی وجہ سے وہ کمیونیکے ایشو نہ ہوا ہو یا وہ رک گیا ہو یا اسٹیل میٹ ہو گیا ہو. نہیں. اس لیے کہ یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے, اس میں بائی لیٹرل ایشوز کا دخل نہیں ہوتا اور نہ ہی اجازت ہوتی ہے. اچھا ایس سی او کو اگر ہم دیکھیں تو ایس سی او میں خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ روس نے حال ہی میں طالبان جو افغان طالبان ہیں ان کو کہا ہے کہ یہ ہمارے پارٹنر ہیں اگینسٹ ٹیررزم. دوسری طرف چائنا بھی افغانستان کے اندر کافی انویسٹ بھی کر رہا ہے اور وہاں پر ایک نئے کوریڈور کی بات بھی, کوریڈور تو خیر اس کو کیا بھی کہیں, کم از کم راستے نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چائنا اور افغانستان کو جوڑ دیں گے. روس اور چائنا جو ایس سی او کے جیسے آپ نے کہا کہ مرکزی کردار ہیں, یہ دونوں افغانستان کے بارے میں اس سے ڈیفرنٹ ویو رکھتے ہیں جو ویسٹ رکھتا ہے. تو کیا ہم بھی یہ سمجھے کہ اب ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے؟ ہم تو پہلے ہی سب سے زیادہ انگیج کرتے ہیں طالبان کے ساتھ. یہ کس نے کہا کہ ہم نہیں کرتے؟ ہماری ایمبیسی کھلی ہوئی ہے وہاں, ہماری تجارت چل رہی ہے ان کے ساتھ. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے پچھلے 2 سال سے تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی چیلنجنگ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں ٹی ٹی پی کی وجہ سے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے وہاں سے ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہا ہے افغان سرزمین سے, اور پاکستان نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کو کسی طرح سے آمادہ کریں طالبان اتھارٹیز کو کہ اس کو کنٹین کریں, کنٹرول کریں, ڈی موبلائز کریں, ڈس اسمبل کریں, جو بات انہوں نے ابھی تک نہیں مانی. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اتنا زیادہ تضاد ہے پاکستان کے اپروچ میں اور روس اور چین کے اپروچ میں. دیکھیں ہر ملک کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سو ہر ملک کی ایکویٹیز ایک ریلیشن شپ میں مختلف ہوتی ہیں. تو ایک یونیفارم تو نہیں ہوتا نا کہ جی ہمارا بالکل وہی رسپانس ہو جو کہ چین کا ہے, ان کا وہی رسپانس ہو جو روس کا ہے. روس کے اور ہیں انٹرسٹ وہاں, چین کے اور ہیں, ہمارے اور ہیں, اور ہم تو ہمسائے ہیں. تو ایک طرف سے یس ہمارے ریلیشنز میں چیلنجنگ ایشوز ہیں, مگر ساتھ ساتھ انگیجمنٹ تو چل رہی ہے نا. انگیجمنٹ تو کبھی بند نہیں ہوئی اور نہ ہی آج ہوئی ہے. ابھی تک تجارت تو کہیں سے زیادہ ہے بلکہ, اور مختلف قسم کے کانٹیکٹس کنٹینیو کرتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہماری حکومت اور ہماری اتھارٹیز ناراض ہیں طالبان لیڈرشپ سے بیکاز انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ کولیپس کر گئی ہے یا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. وہ تو ہم پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا, نہ افغانستان افورڈ کر سکتا ہے. سو ٹینشنز ہیں, بریک ڈاؤن نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب پریڈکٹیبل بھی تو نہیں ہے نا ہم دونوں کے ریلیشن.
یکایک ہم فائر کرنے لگتے ہیں، یکایک ہمارے بیانات تلخ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم بارڈرز بند کر دیتے ہیں. تو کسی بھی آرگنائزیشن میں جب دونوں ملک شامل ہوں تو وہاں پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ یعنی اس طرح کے انپریڈکٹیبل تعلقات ہوں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ایک ٹرک نے جانا ہے وہ آج گزرے گا بھی یا نہیں. تو کیا یہ سچویشن کچھ ٹھیک کرنے میں ہماری مدد ہو سکتی ہے چائنا اور روس کی طرف سے؟ ہمارے جو تعلقات افغانستان کے ساتھ ہیں وہ صرف باہمی طور پہ ریزالو ہو سکتے ہیں. ہمیں ہر دفعہ باہر نہیں دیکھنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں یہ عادت ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. یہ ہم پچھلے 70 سال سے یہ کر رہے ہیں. ہر ایشو پہ ہم کہتے ہیں جی یا تو کوئی ہمیں پیسہ دے دے تاکہ ہم اکانومی کو ٹھیک کر دیں یا کسی اور ایشو پہ آپ ہماری مدد کر دیں. دیکھیں جو ایشوز جس میں پاکستان نے خود اپنی مدد کی ہے اس میں پاکستان کامیاب ہوا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کا جوہری پروگرام، اس میں تو ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ آئیں جی ہماری مدد کریں، ہمارا بنا دیں ہمارا نیوکلیر بام. خود کیا ہم نے، ہماری سائنٹیفک کمیونٹی کی کنٹریبیوشن ہے اس میں. تو یہ میرا خیال ہے پاکستان افغان ریلیشنز کو ٹھیک کرنا، ان کو درست کرنا، پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ ڈالنا، یہ تو پاکستان اور افغانستان کا کام ہے. آفٹر آل ہم ہمسائے ہیں. ہمارے سب سے قریبی تعلقات رہے ہیں طالبان کے ساتھ بھی ہسٹوریکلی، تاریخی طور پہ. تو اگر ہم باہر والوں کو کہیں گے تو پھر ہم کہاں کے رہ جاتے ہیں؟ پھر اتنے کمزور ملک ہیں ہم کہ ہم اپنے طور پہ کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے، اور وہ بھی ہمارے سے چھوٹا ملک، ہم ہمارے سے کمزور ملک، اس کے لیے بھی ہمیں ایک اور ملک کی ضرورت ہے. بالکل بھی نہیں. میں تو بالکل اس کی I mean I would not agree with this at all. یہ اپروچ تو بالکل ہی میرے نظر میں تو درست لیکن نہیں ہے. ہماری عادتیں خراب ہیں نا، اس لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آئے اور ہمارے درمیان بیٹھے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے اس وقت، وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے سارے سفارتکار یہاں پر موجود ہیں اسلام آباد میں، وہ یہاں کے سیاسی ماحول کو بھی دیکھتے ہیں. چند دن پہلے احتجاج بھی ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر، کنٹینر بھی رکھے گئے، سب چیزیں سب نے دیکھیں. کیا یہ ہمارا احتجاج جو ہمارا اندرونی سیاسی ماحول ہے، کیا وہ بھی کسی درجے میں ہماری اس ملٹی لیٹرل انگیجمنٹ پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری حکومت تو یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کی جو کوشش ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے وہ دراصل ایس سی او کی اس میٹنگ کو تباہ کرنے کے لیے تھی. دیکھیں صرف ایک سمٹ اور ایک میٹنگ کی بات نہیں ہے. اب پاکستان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے بین الاقوامی سطح پہ، انٹرنیشنل پرسیپشن جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت دیکھتا ہے یا اس پہ مبنی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، جس کی آپ نے نشاندہی خود کی کہ سیاسی طور پہ ہم یکجہتی ہمارے ہاں نہیں ہے، پولیٹیکل ٹرموائل ہے، اکنامکلی ہم ویک ہیں، ہماری خارجہ پالیسی اس وقت اس پہ مبنی ہے کہ کون ہمیں کتنا پیسہ دے گا اور کون ہمارا جو لون ہے وہ رول اوور کرے گا. تو دیکھیں ایک سمٹ کی بات نہیں ہے نا. یہ تو بہت سارے ایشوز ہیں جس سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک پرسیپشن بنتا ہے ہمارے بارے میں. تو یہ اس پہ پھر گورنمنٹ کو بھی اپنے ایکشنز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یعنی کہ 12 دن پہلے ایس سی او میٹنگ سے آپ پکڑ دھکڑ کریں گے، آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے، آپ ایک ریلی نہیں ہونے دیں گے سیاسی. تو ان کو، حکومت کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے نا کہ یہ ماحول کون خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور دیکھنا چاہیے کہ ایسے وقت پہ ان کو ذرا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. مگر گورنمنٹ دیکھیں زیادہ رسپانسبلٹی، ذمہ داری تو گورنمنٹ پہ آتی ہے نا. ایک ماحول کریٹ کرنے کے لیے زیادہ ذمہ داری ہمیشہ گورنمنٹ پہ ہوتی، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ. تو اس حوالے سے تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ پولیٹیکل پیس، وہ کہتے ہیں جی اٹ ٹیکس ٹو ٹو میک پیس، ٹیکس ٹو ہینڈز ٹو کلیپ. تو ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتا نا صرف. اچھا ڈاکٹر دونوں صاحب طرف سے آئی تھنک کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا ماحول بنائے جس سے صرف ایک میٹنگ کی بات، جیسے میں نے پہلے کہا، اٹس مور کہ جی آپ کے بارے میں باہر کے لوگ سمجھتے کیا ہیں، سوچتے کیا ہیں آپ کے بارے میں. تو ظاہر ہے وہ امپریشن کوئی پازیٹیو تو نہیں ہو سکتا اگر آپ ڈیوائیڈڈ ہیں، اگر آپ کے یہاں پولیٹیکل ٹرموائل ہے، اکنامکلی ویک ہیں، بیگنگ بول آپ کی سفارتی اسٹریٹجی کا اہم حصہ ہے. تو ان ساری چیزوں کو تو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ دیکھیں سمٹ چاہے جو بھی ہو، چاہے کتنے ملکوں کا ہو، جو بھی آ رہا ہو، اصل چیز یہ ہے کہ اپنا گھر تو ٹھیک کر لیں. آپ گھر ٹھیک کریں گے تو سب کچھ اور ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ گھر نہیں ٹھیک کریں گے تو جتنے مرضی سمٹ آپ کرا لیں، اس سے پاکستان کا پرسیپشن تبدیل نہیں ہوگا. وہ صرف ایک 1 ڈے ایونٹ ہوگا یا 2 ڈے ایونٹ ہوگا. اس سے ملکوں کی تقدیر نہیں بدلتی ہے. ملکوں کی تقدیر بدلتی ہے
آپ کے اپنے اپنے اعمال، اپنے کرتوت، اپنے ایکشن سے. ڈاکٹر صاحب اگر اس تنظیم کا ایس سی او کا اگر ہم جائزہ لیں تو کیا اس نے گراؤنڈ کے اوپر کچھ ایسا کام کیا ہے جس سے ہم توقع کریں کہ ایس سی او جو ہے اس میں ہماری شمولیت پولیٹیکلی چلیے ہماری امپورٹنس میں اضافہ ہوا یہ تو اپنی جگہ، لیکن کوئی کنکریٹ چیز، کوئی ریجنل کنیکٹیویٹی جس کی ہمیں شاید بہت ضرورت ہے، سینٹرل ایشیا میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، تو کیا اس طرف اب تک اس نے باقاعدہ کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کے روشنی میں ہم سمجھ سکے کہ ہاں اس میٹنگ سے آگے راستے مزید نکلیں گے؟ میرا خیال ہے ان میٹنگز کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور اس طرح کی تنظیم کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ مختلف قسم کا تعاون بڑھایا جائے. تو میرے لیے مشکل ہے یہ کہنا کہ کس ایریا میں تعاون اس آرگنائزیشن کی وجہ سے بڑھا ہے. کبھی کبھی تو وہ ویسے ہی تعاون بڑھتا ہے آپ کا، اور آپ کے مفاد جو ہوتے ہیں، آپ کے اور انٹرسٹ جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے باہمی ہوتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن سے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں اس طرح کی آرگنائزیشنز کے فائدے تو ہوتے ہیں، بیکاز ان کے تھرو جس قسم کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹس اور جوائنٹ ڈکلریشنز آتی ہیں جس میں کہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ کن ایریاز میں تعاون ہونا چاہیے، اس سے پھر ملک ایک فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن میں پھر واپس آتی ہوں اپنے جو اندرونی ہمارے مسائل ہیں. دیکھیں کسی چیز سے فائدہ اٹھانا جو کہ ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک آپ کے ایونٹ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کا فائدہ ایک ملک تبھی اٹھا سکتا ہے نا جب ملک کا گھر ٹھیک ہو. تو ایک ادروائز تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم دیکھتے رہیں کہ جی فلاں سے ہمیں یہ بینیفٹ ملے گا، فلاں سے وہ. اگر ہمارا گھر ہی جو ہے وہ ایک کیوس کا شکار ہے، کنفیوژن کا، انسرٹنٹی کا، تو پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ نشاندہی کرے انسان کہ جی ایس سی او کی اس تعاون کی سٹیٹمنٹ یا اس تعاون کی جو انیشیٹ ہے اس سے پاکستان کا یہ ایکس وائی زی فائدہ ہوا. ڈاکٹر صاحب دہشت گردی بھی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت جو 2 صوبوں میں سچویشن چل رہی ہے اس نے یقیناً ایک بڑا کیوس پاکستان میں برپا کر رکھا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایس سی او کے فورم سے ہم اس مسئلے کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو مین ایفرٹ ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ گھر پہ ہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انٹرنیشنل کوآپریشن سے ہم اپنی کیپیسٹی کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، انکریز کر سکتے ہیں. سو اس حوالے سے جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور آرگنائزیشن ہے جس کے ذریعے پاکستان بینیفٹ کر سکتا ہے اور ملکوں کے ایکسپیرینس سے. مگر ہمارے ویسے ہی تعلقات ہیں نا ان ملکوں سے. ہمارا تو تعلق ہے چین کے ساتھ، تو ہمیں ایس سی او کی ضروری نہیں ہے کہ اس کے تھرو ہی ہم ان سے سی ٹی کوآپریشن کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اور چائنا کے ساتھ جو ریلیشن ہیں ہمارے، وہ ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ اسٹریٹجک نوعیت کے ہو گئے ہیں. رشیا کے ساتھ بھی کیا ہم اب اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات اسی نہج پہ استوار ہو جائے رشیا کے ساتھ کہ وہاں سے ہمیں آلٹرنیٹیولی تیل مل رہا ہو، سستا مل رہا ہو، وہاں سے دیگر اگر ہم اپنی ٹریڈ بڑھانا چاہیں رشیا کے ساتھ تو ہمارے راستے کھل جائیں؟ تو کیا ہم اپنے تعلقات رشیا کے ساتھ ڈیپن کرتے جائیں گے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے؟ میرا خیال ہے یہاں پر ایک ایفرٹ ضرور کی گئی تھی، اور تیل ایک دفعہ ایک ڈیل بھی ہوئی تھی جس سے کہ سستا تیل جو تھا وہ ہم نے لیا تھا، امپورٹ کیا تھا روس سے. لیکن میں نہیں سمجھتی اس وقت ان تعلقات میں اس قسم کا یا وزن ہے یا کوئی پراسپیکٹس ہیں، بیکاز کوئی اتنی خاص کنورجنس میں نہیں ہے. اور یہ مت بھولیے کہ روس ابھی بھی بھارت ہی قریبی ایلائی ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں روس آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیو ڈیلی کے لینس سے پاکستان کو دیکھتا ہے نا. ہماری کوشش ضرور ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں روس سے، مگر روس اس طرح کا پار اب نہیں رہا جو کہ آج چین ہے، جو آج امریکہ بھی ہے. وہ اس قسم کا سپر پار نہیں ہے. میجر پار ضرور ہے لیکن سپر پار کے اس کے جو دن تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس تیل اور گیس کے وسائل بہت ہیں اور ہمارے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن آئی تھنک ہمیں کوئی اس طرح کی ڈیلیوژن اور ایلیوژن میں بھی نہیں رہنا چاہیے کہ اس ملک سے ہمارے تعلقات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے اور اس سے پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو. میں اس طرح سے نہیں دیکھتی. اور پھر یہ کہ انہوں نے ایک چھوٹے ملک پہ اگریشن کی ہوئی ہے، انویڈ کیا ہوا ہے.
چاہے آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں لیکن بات تو حقیقت تو ہے کہ انہوں نے ایگریشن کی ہے ایک چھوٹے ملک پہ. تو ٹھیک ہے ہمیں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے مگر ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو کال اے اسپیڈ. دیکھیں چین اس طرح کی کبھی کوئی حرکت نہیں کرے گا, نہ ہی کبھی کی ہے اس نے. چائنا ہیز نیور انویڈیڈ another country, it has never occupied another country. روس کی جو تاریخ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے تو ہمارا ہمسایہ انویڈ کر کے اور اس کو آکیوپائی کیا تھا. تو ہمیں یہ بھی ذرا یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ملک کا کانڈکٹ کیا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے بھی تعلقات پہ ظاہر اثر پڑا تھا. ہم تو وی ور آن ڈفرنٹ سائڈس ڈیورنگ دی رشین آکوپیشن آف افغانستان. تو اب اس پہ کرنا کہ جی ایک دم سے ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے, جیسے میں نے کہا یہ تو ان کے بھارت کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات ہیں ملٹری اکنامک, تو ہمیں وہ بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ there will be limits to what we can do with the Russians. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب, آپ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک لیں گے ہم ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر ڈاکٹر عبدالباسط صاحب. عبدالباسط صاحب, جے شنکر کے دورے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں میں تو اس کو ایک کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہا. اچھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ ایس سی او کی ایک سمٹ ہو رہی ہے, ملٹی لیٹرل سمٹ ہے, پاکستان نے میزبانی کرنی ہے, ہر ملک میزبانی کرتا ہے. میں مطلب یا بہت سے لوگ اس کو بریک تھرو بھی کہہ رہے ہیں, لیکن میں ایسا نہیں دیکھتا, کیونکہ بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان اور بھارت کی اپنی اپنی پوزیشنز ہیں 5 اگست 2019 کے بعد سے. تو میں کوئی ایسا نہیں, اگر مودی آ جاتے تو یقیناً ایک بہت بڑی بات ہوتی, لیکن چونکہ پاکستان اور بھارت نے جب بھی ایس سی او کی ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں شرکت نہیں کی, تو اس لیے مودی صاحب کا بھی آنا نہیں بنتا تھا, وہ انپریسیڈنٹڈ ہو جاتا. تو چونکہ یہ ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ نہیں ہے, ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہے, تو اس میں ٹریڈیشنلی بھارت اور پاکستان اپنے وزرائے خارجہ بھجواتے رہے ہیں یا کچھ اور نمائندے بھجواتے رہے ہیں. تو یہ کیونکہ باقی جو ممالک ہیں نا ان کا نظام صدارتی نظام ہے, اور پاکستان اور بھارت کا ہمارا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, تو ہمارا چیف ایگزیکٹو چونکہ وزیر اعظم ہوتا ہے, تو اس لیے ہم ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں. تو میں اس کو کوئی اتنا بریک تھرو نہیں دیکھ رہا, اور مجھے لگتا یہی ہے کہ کچھ بائیلیٹرل ملاقات بھی نہیں ہوگی آن دا مارجنز, کیونکہ جے شنکر نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ بائیلیٹرل وزٹ پہ نہیں جا رہے, وہ ایس سی او کی سمٹ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو ہے کہ سامنے کچھ نہیں ہوگا, یعنی ایسا نہ ہو, ایسا تو نہیں ہونے کی توقع کہ ہمارے وزیر خارجہ اور جے شنکر صاحب آپس میں بیٹھے ہوں اور پھر بعد میں کوئی اعلامیہ یا مشترکہ پریس کانفرنس کریں. لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بیک چینل ڈپلومیسی بھی چل رہی ہوتی ہے, تو کہیں کسی کمرے میں الگ سے بیٹھ کے کچھ بات چیت ہو جائے؟ جی بیک چینل ڈپلومیسی کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے, اور میں خود بھی 1-2 سال سے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ باقاعدہ مذاکرات شروع ہوں. میرے اپنے خیال میں اس وقت پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ باقاعدہ فارمل اسٹرکچر ڈائلاگ پروسیس شروع ہو, کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس فریم ورک 2 موجود ہیں, وہ تو یا 10 جولائی 2015 کا اوفا کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے, یا پھر 9 دسمبر اسلام آباد میں جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوئی تھی وہ ہے. تو دونوں فریم ورکس جو ہیں وہ 5 اگست 2019 کے پہلے سے ہیں. تو یہ دونوں جو میرے حساب سے ہماری جو کشمیر پہ پوزیشن ہے اس کے ساتھ دے آر ناٹ ان کانسوننس ود دیٹ. تو ہمیں رادر دین کہ ہم فارمل اسٹرکچر ڈائلاگ کی جانب جائیں, میرے اپنے خیال میں ہمیں بیک چینل ڈپلومیسی ہی کرنی چاہیے اس وقت. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایس سی او جیسا بڑا فورم ہے, ہم اس کی میزبانی کر رہے ہیں, اگرچہ دوسرے ملک بھی میزبانی کرتے رہے ہیں, لیکن ایسے جنکچر پہ جہاں پر پاکستان کے بارے میں ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان شاید ویسٹرن بلاک کو چھوڑتا ہوا ایک سائنو رشین بلاک کی طرف جا رہا ہے, تو کیا ہمارے لیے اس اجلاس کے بعد کوئی کوشچن آف بیلنس بھی ہوگا کہ کہیں ہم زیادہ تو نہیں ادھر چلے گئے؟ دیکھیے یہ بھی بحث میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی بہتر بحث نہیں ہے.
کیونکہ اس وقت دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے ہمیں بالکل یہ ہمارے پہ واضح ہو جانا چاہیے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایوالو ہو رہی ہے. جس طرح گلوبل ڈائنامکس ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں آپ کچھ بھی کر لیں، آپ امریکہ میں بھارت کی جگہ نہیں لے سکتے. اس وجہ سے جو آپ کی بات ہے کہ بلاک کوئی بننے جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت چائنا، رشیا یا پاکستان یا ایران فار دیٹ میٹر، ایران اور رشیا اور چائنا کا تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن پاکستان کی اپنی کچھ کمپلشنز ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ افغانستان کا مسئلہ ہے جو ایک ہمارے لیے بھی مصیبت کا باعث بنا ہوا ہے، اس پورے ریجن کی ترقی میں بھی ایک اس کی وہ رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے، اور ایس سی او میں افغانستان کو ایک آبزرور کی حیثیت بھی حاصل ہے. تو کیا اس موقع پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روس اور چائنا جو افغانستان کو امریکہ کی نسبت ڈیفرنٹلی ٹریٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ الائنمنٹ کی کوئی صورت پیدا کریں اور افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈیپتھ میں لے کے جائیں، وہ جو یعنی پریڈکٹیبل مینر میں آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ کبھی ہم بارڈر بند کر رہے ہیں، کبھی کھول رہے ہیں، کبھی غصہ آ رہا ہے ہمیں، کبھی گولیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ افغانستان ہمارا کیا ہے. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کبھی ہم اس کو، ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ افغانستان طالبان کے اندر ہمارا ہاسٹائل کنٹری ہے یا ہمارا بردرلی کنٹری ہے. کبھی کبھی ہم اس کو انڈیا کی اس پہ مقام پہ لے آتے ہیں، جس طرح بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے ہم اسی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے افغانستان بہت اہم ملک ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اس کی اہمیت میں کمی نہیں آئی. میں پچھلے کئی سالوں سے یہی کہہ رہا ہوں، بلکہ جب سے طالبان آئے ہیں 2021 میں، تو میرا تو یہی خیال تھا کہ شاید ہم تھوڑی سی کوئی لیڈ لیں گے طالبان کی ریکگنیشن کے لیے کہ ان کو دنیا تسلیم کر لے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اننیسیسریلی ریجنل کنسنسس کے ساتھ نتھی کر دیا. ایس سی او کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ریجنل انگیجمنٹس کے حوالے سے بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے. تو اس سچویشن میں کیا ہم میں اتنی اہلیت ہے، یعنی پاکستان میں اتنی اہلیت ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے اس طرح کو کوئی فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیے جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے obviously بڑی اہم آرگنائزیشن ہے ہمارے لیے، اور چونکہ سارک اس وقت ڈسفنکشنل ہے، ای سی او ایک لحاظ سے وہ بھی اتنی افیکٹو نہیں ہے کہ اس کے بنیادی طور پہ جو اس کا مسئلہ ہے اس کا سیکریٹریٹ تہران میں ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی اس طرح فعال نہیں ہو پائی جس طرح ہم نے چاہا تھا سوویت یونین کے کولیپس کے بعد. تو ایک ایس سی او ایک ایسا فورم ہے جہاں بڑے بڑے ممالک موجود ہیں، لیکن یہاں پہ مسئلہ بھی ہے، بھارت موجود ہے، بھارت کے چائنا کے ساتھ ایشوز ہیں، ہمارے بھارت کے ساتھ ایشوز ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایس سی او کی بھی جو پوٹینشل ہے وہ اس وقت لمیٹڈ ہے، کیونکہ جو انٹرا آرگنائزیشنل ایشوز ہیں وہ شاید اس کا پوٹینشل اچیو نہ کرنے دیں. اور ہمیں مستقبل میں ہمیں نظر آئے گا کہ چائنا اور رشیا بھی انڈیا کو دیکھیں گے کہ انڈیا ہیز بیکم دا میجر امپیڈیمنٹ ٹو ایس سی او ڈیولپمنٹ. یہی حال برکس میں بھی ہوگا، لیکن فی الحال چونکہ ایس سی او میں اور ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پاکستان ایک دیکھیے امپورٹنٹ ملک ہے، ہم ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا کو ہم اسٹیڈل کرتے ہیں، ہماری پریزنس اس علاقے میں ہے. پھر گوادر جو ہے، سی پیک جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. تو ہمارے لیے ہماری اسٹریٹجک لوکیشن تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیس کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ، لیکن بہرحال ہمیں ایک موقع ملا ہے، ہمیں پاکستان کو بہتر طریقے سے پروجیکٹ کرنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ایس سی او سے کچھ نہ کچھ تو نکل ہی آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ بائیلیٹرل میٹنگز بھی ہوں گی، تو بائیلیٹرل میٹنگ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گا رادر دین کہ ایس سی او کی اپنی کارکردگی میں، کیونکہ یہ ایسے اجلاس میں بائیلیٹرل میٹنگز آر ویری امپورٹنٹ کہ وہاں سے کیا نکلتا ہے. تو لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ منیمم آؤٹ کم فار پاکستان اپارٹ فرام دیٹ کہ پاکستان میں ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے، پاکستان کے اندر لوگ آئے ہیں، پاکستان کی جو سیاسی تنہائی تھی عالمی طور پہ اس میں بھی کچھ کمی دیکھنے میں آئے گی، تو یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ پولیٹیکل آؤٹ کم کے علاوہ بھی کچھ ہمیں میسر آ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. دیکھیں آپٹکس تو بڑے اچھے ہو گئے، آپٹکس ہو جائیں گے انشاءاللہ، خیر خیریت سے ہو جائے گی. اچھا اسلام آباد ڈکلیریشن بھی ایشو ہو جائے گا، اس میں تقریباً تمام ایشوز ہی ہوں گے. کشمیر آبویسلی جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں وہ نہیں ہوں گے، لیکن اچھا میں امید کرتا ہوں کہ اچھا ڈکلیریشن آئے گا. میرے خیال میں پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ایس سی او کے بہت سے
ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی ایسا ایک ہمیں پاکستان اسلام آباد میں کسی ایک ایسے ایکٹیویٹی کا، چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، مثال کے طور پر دیکھیں نا جو ایس سی او کا ٹیررزم کا جو ہے ریجنل اسٹرکچر، وہ ازبکستان میں اس کا ہیڈ کوارٹرز ہے. تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ایس سی او کی ہو جس کا ایک کوئی ہیڈ کوارٹرز پاکستان میں ہو جائے، سیکریٹریٹ پاکستان میں بن جائے، تو اس سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی بات ہو، فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بات ہو. تو اس قسم کے جو ایشوز ہیں جو ایس سی او میں ڈسکس ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ہمیں کوئی آرگنائزیشن سیٹ اپ ایس سی او کا پاکستان میں مل جائے جس پہ ہم فردر بلڈ کر سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباسط صاحب، آپ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے بات. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، ملیحہ لودھی صاحبہ سے بھی ہم نے گفتگو کی اور ڈاکٹر عبدالباسط صاحب سے بھی گفتگو کی. ملیحہ لودھی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اپنا گھر ہمیں درست کرنا چاہیے پہلے، اس کے بعد پھر ہم باقی معاملات کی طرف جائیں، جبکہ ڈاکٹر عبدالباسط صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میں اہلیت ہی نہیں ہے. دونوں باتیں دراصل ایک ہی ہیں، اور یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے. کیا آپ کو اب تک یہ علم ہے کہ آپ کے وزیر خارجہ نے آپ کو بتایا ہو کہ دراصل یہ آبجیکٹیوز ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جی. ایس سی او کوئی آج تو پلان نہیں ہوا، اس سے پہلے کافی عرصے سے پتہ تھا کہ پاکستان کے اندر یہ میٹنگ ہونی ہے. ہم نے اپنے طور پر خارجہ امور کی وزارت کو، اپنی دیگر وزارتوں کو کتنا گائیڈ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کی کوئی ایکسرسائز ہمیں نظر نہیں آ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی وزارت خارجہ ہے یا پاکستان کی جو خارجہ پالیسی بنانے والے لوگ ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ بھی بناتا ہے، یہ بھی بناتا ہے، یہ بھی بناتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کب بناتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں اور کیا بناتے ہیں. ہمیں ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ری ایکٹیو موڈ میں رہتے ہیں، یعنی واقعہ کوئی ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ ری ایکشن دیتے ہیں بجائے اس کے کہ خود اپنی کو پالیسی بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ جنرل ایوب خان نے چونکہ اپنی ڈائری، ان کی جو ڈائریاں چھپ چکی ہیں، اس میں بڑی واضح انداز میں جگہ جگہ وہ خارجہ پالیسی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، ان کے نوٹس ہیں، تو اس میں پتہ چلتا ہے ان کو دیکھ کے کہ اس وقت بھی پاکستان کے پاس صرف ایک ہی پالیسی تھی. وہ یہ تھی کہ ہم نے انڈیا کے اگینسٹ رہنا. یعنی ہم نے صرف یہ طے کر رکھا ہے کہ جو انڈیا کا دوست ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اور انڈیا کی طرف کوئی جائے گا تو ہم اس پہ آبجیکٹ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اسلحہ چاہیے. یہ ان کی اپروچ تھی. اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل پاکستان کے اندر ایک ہی اپروچ ہے کہ ہمیں یا تو انڈیا کی طرف جو بھی جائے گا وہ ہمارا دوست نہیں ہوگا. انڈیا کی طرف جس نے بھی جانے کی کوشش کی، جس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس ہاتھ کو روک لیں. اور اس کے بعد پھر ہماری اپنی ماضی میں تو یہ واحد ایک ہی چیز رہی کہ ہمیں اسلحہ ملے، ہمیں ملٹری اکوپمنٹ ملے، وہ بھی بڑا ضروری تھا. اب لیٹلی ہمارے ہاں ایک نئی ضرورت نے جنم لیا ہے، اور وہ ہماری خارجہ پالیسی کو ڈٹرمن کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک چمکتا ہوا پیالہ ہے، بلکہ وہ چمک بھی نہیں رہا، ہم جو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ جناب اس میں کچھ خیر ڈال دیں. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے. تو اب ہم جب اکنامکلی ہم ویک ہوں گے، جب ہمارے ملک کے اندر ایس سی او ہو رہی ہوگی اور ہمارا جو وزیر داخلہ ہے وہ نعرے تو ایس سی او کے لگا رہا ہوگا لیکن پکڑ ایک پولیٹیکل پارٹی کو رہا ہوگا، اور اس کے بعد کراچی میں ہمارے جو دوست ملک، اہم ترین دوست ہے چائنا، اور اس کے 2 انجینئرز وہاں پہ قتل کر دیے جائیں گے، دہشت گردی کو بھینٹ چڑھ جائیں گے. تو آپ ذرا بتائیں نا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ نے بھی تیاری نہیں کی ہوئی. وہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہماری وزارت داخلہ کس چکر میں پڑی ہوئی ہے؟ اور ہمارے سامنے چیلنج کون سا ہے؟ انٹرنیشنل. تو اب آپ خود ترجیحات کا تعین کر لیں نا کہ وہ کیا ہے. تو جب ایسی صورت ہو تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ جناب ہم کہیں مل بیٹھیں اور ہم اپنے آبجیکٹیو 1 2 3 کر کے طے کریں. اس کے بعد پھر آپ کو ایک خارجہ پالیسی کم از کم ہمیں پتا ہو کہ ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں. یعنی ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہم یہ نہیں طے کر پا رہے کہ افغانستان ہمارا کیا ہے. ایک دن ہم ان کے ایک مہاجرین کو ہم نکال رہے ہیں، دوسرے دن ہم کہہ رہے ہیں اچھا چلے ذرا ٹھنڈے ہو جاتے ہیں،
تیسرے دن ہم بارڈر بند کر رہے ہیں, چوتھے دن ہم ویزا لگا رہے ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ کیا کرنا ہے. یعنی ہمارا ایک پڑوسی جس کی ذمہ داری دنیا ہم پہ ڈالتی ہے, جی جی جی, ٹھیک ہے, اور ہم اس کے ساتھ اپنے معاملات سیٹل نہیں یہ کر بھی رہے, تو پھر اہلیت کا ہی آپ معاملہ نا بتائیں نا ہمارے. کہ ہمیں کون لائق کہے گا. اب جو ہمیں کرنا چاہیے نا آج کی رات, آج کی رات یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے سارے لوگ بیٹھیں اور کم از کم ایس سی او کی ویب سائٹ دیکھ لیں. ہاں اچھا, کم از کم یہ کر ہاں لیں. ٹھیک ہے. وزارت خارجہ کے وہ افسر جنہوں نے ہینڈل کرنا ہے, ہمارے سیکٹری خارجہ, ہمارے سیکٹری دفاع, ہمارے اور لوگ اور اداروں کے لوگ جو وزیر جو اس پالیسی سے منسلک ہیں, ان سب کو چاہیے کہ آج وہ ایس سی او کی, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی, آپ سب سے پہلے تو ویب سائٹ دیکھیں. ہاں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بنی کب تھی. ہاں, اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کا اس میں کیا کردار تھا, مقاصد کیا ہے, اور یہ دیکھیں کہ ہم اس سے فائدہ کہاں اٹھا سکتے ہیں. بالکل. تو سب سے پہلے اگر ویب سائٹ بھی دیکھ کے یہ 2 دن آئندہ کے ایس سی او کانفرنس میں گزار لیے ہماری وزارت خارجہ نے اور اس سے متعلقہ دیگر شعبوں نے, تو میں سمجھوں گا کہ پاکستان نے واقعی کچھ اچیو کیا ہے. کیونکہ اب تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے اس کی ایس سی او کی ویب سائٹ بھی نہیں دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین, آپ سے ملاقات کل اللہ نے کے بعد.